السلام वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आप सबका खुश आमदीद है हमारी यूट्यूब चैनल JK बोस फाउंडेशन क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम जमात छठी उर्दू का सबक नंबर 11 जिसका नाम है चुगली खाने वाला पढ़ने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, अपना सबक शुरू करने से पहले आपको बताते चलें कि चैनल पर क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और ताकि आप प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियोस जो हैं अपनी क्लास की प्लेलिस्ट ओपन करके बाकायदा तौर पर देख सकें। तो प्यारे बच्चों, बग़ैर वक्त ज़ाया किए हम आज का अपना जो लेसन है वो शुरू करते हैं। पुराने ज़माने की बात है, तो पहली लाइन बाय लाइन हम इसको शुरू करेंगे। सबक का नाम है चुगली खाने वाला। चुगली करना प्यारे बच्चों गीबत करना होता है, यानी कि किसी आदमी की पीठ पीछे बुराई करना। ठीक है बच्चों, यानी कि अगर आपका कोई दोस्त है या आपका कोई है जो अपना है या पराया भी है, आप किसी और आदमी के पास जाके उसकी गीबत बयान करते हैं, उसकी बुराई बयान करते हैं, तो उसको चुगली बयान करना कहा जाएगा। खैर, अगर आप किसी भी आदमी में कोई भी बुरी बात देखो तो उसको मुंह पे बोलना चाहिए कि भाई तुम्हारे अंदर ये बुरी बात है। तो प्यारे बच्चों, अब हम लेसन की रीडिंग करते हैं लाइन बाय लाइन। तो उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो में बने रहेंगे और वीडियो के आखिर पे आपको बताएंगे कि कैसे आप दरसी सवालात जो हैं वो बआसानी तौर कर सकते हैं। पुराने ज़माने की बात है कि किसी गांव में एक चुगलखोर रहता था। कहा जाता है कि बहुत पुराने ज़माने की बात है कि किसी गांव के अंदर एक चुगलखोर रहता था, चुगली करने वाला आदमी जो था रहता था। उसे चुगली खाने की बहुत बुरी आदत थी। इस आदमी को बड़ी बुरी आदत थी कि वो हर एक आदमी की चुगली करता था। जब तक वो किसी की चुगली ना खा लेता उसे चैन नसीब ना होता। उसकी इतनी बुरी आदत थी कि वो जब तक किसी आदमी की चुगली ना करता उसे बिल्कुल भी चैन नसीब ना होता। इस वजह से गांव में उसे कोई नौकर रखने पर तैयार ना होता। इस तरह से गांव वाला कोई भी आदमी उसे अपने घर में नौकरी देने के लिए बिल्कुल भी तैयार ना होता। आखिर भूख से तंग आकर उसने अपने गांव छोड़ दिया। जब किसी ने काम ही नहीं दिया तो मजबूरन वो गांव छोड़कर दूसरे गांव की तरफ चल निकला। चलते चलते वो एक और गांव में जा पहुंचा। अब ये चला जब निकला तो एक और गांव में जा पहुंचता है। यहाँ उसे ना तो कोई जानता था, और वो एक किसान के पास इस शर्त पर मुलाजिम हो गया कि वो तनख्वाह नहीं लेगा, सिर्फ रोटी कपड़ा लेगा। आई बात समझ बच्चों? तो वो एक किसान के पास जाता है और उसे कहता है कि वो आपसे और कुछ नहीं चाहिए, ना ही पैसे चाहिए, बस एक रोटी दे दो और कपड़ा लगाने के लिए दे दो। इसके अलावा हर 6 माह के बाद उसे किसान की एक चुगली खाने की इजाज़त होगी। और उसने कहा कि बस 6 महीने के बाद एक तो मुझे आप रोटी कपड़ा मकान दे दो और रहने के लिए जगह दे दो, और बाकी 6 महीने के बाद अपनी एक चुगली करने की इजाज़त दे दो। ठीक है बच्चों, अगला पेरा है। चुगलखोर बड़ी मेहनत से काम करता रहा। वक्त गुजरता गया और किसी किसान ये शर्त भूल गया। किसान को जो शर्त उसने लगाई थी ना कि 6 महीने के बाद एक चुगली करनी है, वो ये भूल जाता है। उधर चुगलखोर बड़ी बेचैनी से वक्त गुजरने का इंतज़ार करता रहा, और चुगलखोर जो था वो बड़ी बेचैनी से वक्त गुजरने का इंतज़ार करता रहा कि कब वो 6 महीने आ जाएं और इसे चुगली खाने का मौका मिले। आखिर खुदा करके किसी तरह से 6 महीने जो होते हैं वो गुजर जाते हैं। अब वो शर्त के मुताबिक किसान की चुगली खा सकता था। अब जो उसने लफ्ज़ की थी उसके मुताबिक वो अपनी चुगली जो है उसको खाने की अब ये जगह मतलब ऑप्शन था। अब वो शर्त उसकी मुकम्मल हो चुकी थी। एक दिन किसान अपने खेतों में काम कर रहा था। अब शर्त के मुताबिक किसान जो था अपने खेत में काम कर रहा था, और घर में उसकी बीवी अकेली थी, और कहा जाता है कि उसकी बीवी बड़ी अकेली थी घर में। ये देखकर चुगलखोर उसकी बीवी के पास गया। ये देखकर कहा जाता है कि जो चुगलखोर था वो उसकी बीवी के पास जाता है और उसे कहता है, बड़े हमदर्द बनते हुए कहने लगा, यानी कि उसको लगा कि सबसे हमदर्द जो है इसका वही है। बड़े प्यार से बोला। किसान कोढ़ी हो गया है। कोढ़ की बीमारी होती है, अल्लाह बचाए। ठीक है बच्चों, ये एक तरह की बीमारी है जिसको हम जज़ामी बोलते हैं या कोढ़ की बीमारी बोलते हैं सिंपली। ठीक है बच्चों, और कहा कि किसान को कोढ़ की बीमारी है, उसने अब तक ये बीमारी तुमसे छुपा रखी है। बीवी से कहा कि किसान जो है वो कोढ़ में मुब्तला है और उसने ये बीमारी जो है तुमसे छुपा रखी है। बीवी को और ऐसी बात बोलना, अब वो जो बीवी थी उसकी बड़ी हैरान हुई।
ٹھیک ہے بچوں، وہ بڑی حیران ہو گئی، پریشان ہو گئی اور بولی مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ وہ کوڑی ہو گیا ہے؟ تو چغل خور نے بتایا کہ کوڑی کا جسم جو ہوتا ہے وہ نمکین ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ کوڑی کا جو جسم ہوتا ہے اس میں سے نمک نکلتا ہے، اس کا جسم بڑا نمکین ہوتا ہے۔ اگر اپنی تسلی کرنا چاہو تو کسان کے جسم کو چاٹ کر دیکھ لو، مطلب کہیں سے بھی کلائی وغیرہ جسم کو چاٹ کر زبان سے آپ چاٹ کر دیکھ لو تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ وہ واقعی طور پہ کوڑی ہے۔ کسان کی بیوی چغل خور کی باتوں میں آ گئی، اس نے کہا وہ کل کسان کا کھانا لے کر کھیتوں میں جائے گی تو کسان کے جسم کو چاٹ کر ضرور دیکھے گی۔ اب اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ کل جو ہے کسان کے لیے کھانا لے کے جائے گی جب، تو وہ اس کا جسم جو ہے اس ٹائم پہ ضرور چیک کرے گی، ٹھیک ہے، چاٹ کر، کیونکہ اس ٹائم پہ محنت مزدوری کر رہا تھا کسان، تو اس کے جسم سے پسینہ نکلا ہوگا تو وہ کس طریقے سے اس کو چیک کرے گی۔ یہ بڑا چالاک ہے۔ چغل خور کسان کی بیوی سے یہ باتیں کر کے سیدھا کھیتوں کی طرف چلا گیا۔ اب اس نے بیوی کو تو یہ بتا دیا، اب اس کو پلان بنانا ہے پورا، ٹھیک ہے۔ اب یہ جاتا ہے کسان کے پاس اور اسے کہتا ہے، کسان کھیتی باڑی کے کاموں میں لگا ہوا تھا۔ چغل خور کسان کے پاس پہنچا اور اسے کہنے لگا کہ تم ادھر کھیتوں میں کام کرتے پھر رہے ہو اور ادھر تمہاری بیوی جو ہے وہ پاگل ہو گئی ہے۔ اب دیکھو بچوں، اس نے کیا مصیبت بنائی ان لوگوں کے لیے، ہاں، کہا کہ تمہاری بیوی جو ہے وہ مکمل طور پر پاگل ہو گئی ہے۔ کسان بڑا حیران ہوا۔ چغل خور نے اسے یقین دلاتے ہوئے کہا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں، وہ تو پاگل پن میں آدمیوں کو کاٹنے دوڑتی ہے۔ اس نے کیا کہا کہ وہ پاگل پنتی کے دوران جو ہے آدمیوں کو کاٹنے کو، کھانے کو یعنی کہ دوڑتی ہے، ایسی پاگل ہو گئی ہے وہ کھانے کو، کیونکہ اس نے کہا ہے نا جسم چاٹنے کو۔ اب وہ جسم چاٹنے کے لیے آگے ہوگی تو کسان کو لگے گا کہ یہ مجھے کاٹ رہی ہے، کیونکہ اس نے پلاننگ بڑی شاندار بنائی تھی۔ کسان کام کاج چھوڑ کر سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے دل میں سوچا کہ نوکر ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ اب اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، نوکر جو ہے وہ بڑا ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا، اتنا ٹائم ہو گیا۔ اسے اس قسم کا جھوٹ بولنے کی کیا پڑی؟ اس نے کہا کہ اس کو کیا ایسی طرح کی جھوٹ بولنے کا پڑی ہوگی، کیوں یہ ایسا بولے گا؟ چغل خور اسے پریشان دیکھ کر کہا کہ تمہیں میری بات پر یقین نہیں تو کل جب وہ کھانا لے کر آئے گی تو اس وقت دیکھ لینا۔ مطلب اس نے کہا کیونکہ اس نے دیکھا ہے، کیونکہ بیوی تو اس کو نمک چیک کرے گی نا اس کے جسم کو چاٹ کے، تو اس کو آئیڈیا تھا کہ جیسے ہی وہ آئے گی وہ تو ایسی حرکت کرے گی اور کسان کو لگے گا کہ یہ تو مجھے کاٹنے آ رہی ہے، تو یہ ایک مسئلہ بنانے کے لیے وہ تیار تھا۔ چغل خور نے یہ جان لیا کہ کسان اس باتوں میں آ گیا، اس کی باتوں میں آ گیا۔ چغل خور کو یہ پتہ چلا کہ کسان جو ہے اب اس کے لہجے میں پھنس گیا ہے، تو وہاں سے اٹھ کر کسان کے سالوں کے پاس پہنچ گیا۔ ٹھیک ہے بچوں، سالے ہوتے ہیں یعنی کہ کسان کی بیوی کے جو بھائی ہیں ان کو سالے کہا گیا ہے یہاں پہ، اور اکثر میں بھی سالے ہی کہا جاتا ہے ان لوگوں کو، جو آپ کی مطلب اگر کسی کی بیوی کے بھائی جو ہوتے ہیں وہ سالے ہی لگتے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، وہ ایک دوسرے گاؤں میں رہتے تھے۔ وہ کہا جاتا ہے کہ وہ کسی دوسرے گاؤں میں رہتے تو وہ چلا گیا وہاں پہ۔ چغل خور نے انہیں بتایا کہ تم یہاں مزے کر رہے ہو اور تمہارا بہنوئی تمہاری بہن کو روزانہ بڑی بے دردی سے مارتا ہے۔ اب اس کو پتہ ہے بیوی اس کی طرف جھپٹے گی تو وہ تو مارے گا سامنے سے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے حیران ہوا، کہا کہ ہماری بہن نے تو کبھی نہیں بتایا۔ اب انہوں نے کہا کہ ہماری بہن نے تو ہمیں یہ کبھی نہیں بتایا۔ چغل خور نے کہا وہ بیچاری شرم کے مارے تمہیں کچھ نہیں کہتی یا بتاتی، ٹھیک ہے بچوں۔ تو اس نے کہا کہ وہ تمہیں شرم وغیرہ کے مارے تم لوگوں سے کچھ نہیں بتاتی۔ اب آگے پڑھتے ہیں، آگے ہے، انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری بات پر کیسے یقین کر لیں؟ چغل خور فوراً بول پڑا کہ اگر تم اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہو تو کل دوپہر کے کھیتوں میں آ کے دیکھ لینا، ٹھیک ہے۔ اب اس نے کہا کہ ہاں اگر تمہیں میری باتوں پہ یقین نہیں ہے تو کل کھیتوں میں آ جاؤ تو تمہیں مطلب لائیو ٹیلی کاسٹ دکھا دیں گے ہم، ٹھیک ہے بچوں، مطلب اچھے سے تم خود دیکھ لینا کہ کیسے پٹائی کرتا ہے۔ وہ یہ بات سن کر لال ببوکا ہو گئے، ٹھیک ہے بچوں۔ لال ببوتا ہوتا ہے نکھایت سرخ، یعنی کہ شرارت سے ریڈ کلر ہو جانا، ٹھیک ہے، بہت غصے میں ہو گئے۔ انہوں نے چغل خور سے کہا کہ کل ہم کھیت میں چھپ کر یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ تو اب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اب کل جائیں گے اور کھیت میں چھپ کر یہ ساری کہانی جو ہے خود سے آنکھوں سے ہی دیکھیں گے، ٹھیک ہے بچوں۔ اب چغل خور جو تھا یہاں پہ بھی نہیں رکا، دیکھو کتنا کمینہ ہے یہ، ٹھیک ہے۔ چغل خور وہاں سے رخصت ہو کر سیدھا کسان کے بھائیوں کے پاس پہنچا۔ اب مطلب اس کو پورا پلاننگ ہے کہ ان کو سر پھٹوا کے چھوڑے گا یہ سب کے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کسان کے بھائیوں کے پاس جاتا ہے، پہلے کسان کی بیوی کے بھائیوں کے پاس گیا، ٹھیک ہے، اور ان سے کہا، چغل خور ان سے کہنے لگا کہ تم اچھے ماں جائے ہو، ٹھیک ہے بچوں۔ ماں جائے سے مراد ہوتا ہے سگے بھائی، ماں جائے سے مراد ہوتا ہے سگے بھائی۔
ٹھیک ہے، کہا کہ تم اچھے مطلب بھائی ہو یار اپنے بھائی کے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کیوں، ایسا کیوں ہے؟ بیوی کے بھائیوں سے تمہارا بھائی جو ہے روز پٹتا ہے، ٹھیک ہے۔ کہا کہ تمہارے جو بیوی ہے اس کے بھائیوں سے تو وہ روز پٹتا ہے اور تمہیں اس کی کوئی خبر ہی نہیں، اور تم لوگوں کو اس کی کوئی خبر ہی نہیں۔ کسان کے بھائی غصے سے تلملا اٹھے۔ تلملا اٹھنا مراد ہوتا ہے بے چین ہونا، تڑپنا، وہ غصے کی وجہ سے تلملا اٹھتے ہیں۔ چغل خور نے یقین دلانے کی خاطر ان سے بھی کہا کہ کل دوپہر کو کھیتوں میں آ کر دیکھ لینا۔ اب چغل خور نے بھی ان سے کہا کہ آپ کل سارے لوگ دوپہر میں آنا اور دیکھ لینا کہ وہاں کیا ہونے والا ہے۔ ایکچولی دیکھو بچوں، چغل خور نے ساری پلاننگ بنا کے رکھی ہوئی ہے، وہ چاروں دڑے جو ہیں سب کے پاس گیا ہوا ہے، سب کو بلا کے رکھا ہے اور ایک دھماکے دار لڑائی ہونے والی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ چینل میں بنے رہیے تو ہم آپ کو اس لڑائی کا آنکھوں دیکھا حال جو ہے سنائیں گے۔ دوسرے دن کسان کی بیوی کھانا لے کر کھیتوں میں جاتی ہے، گئی، ٹھیک ہے بچوں۔ دوسرے دن کہا جاتا ہے کہ کسان کی بیوی کھانا لے کر کھیتوں میں گئی، روٹی رکھ کر وہ کسان کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ اب وہ روٹی رکھ کے، کیونکہ اس کو نمک چکھنا ہے اس کا، ٹھیک ہے بچوں، شاباش۔ کسان بڑے غور سے اس کی حرکتوں کو دیکھنے لگا۔ بیوی نے روٹی قریب کرنے کے بہانے کسان کے اور نزدیک ہونے کی کوشش کی، اس پر کسان ذرا پیچھے کھسک گیا۔ اب کسان جو تھا تھوڑا سا پیچھے جو تھا کھسک گیا، روٹی نزدیک رکھی اور تھوڑا قریب ہونے کی کوشش کی تو کسان پیچھے ہو گیا۔ اب بیوی کو یقین ہو گیا کہ دال میں کچھ کالا ہے، یعنی کہ کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہے، شک شبہ کی بات۔ دال میں کچھ کالا ہونے سے مراد ہوتا ہے، یہ فریز ہے، محاورہ ہے، تو اس میں مراد ہوتا ہے کہ کچھ شک کی کوئی گنجائش ہو جس بات میں، اس کو ہم کہیں گے کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ کسان نے روٹی لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ اب کسان نے روٹی لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا، اس نے چپٹ پر کسان کی کلائی پکڑ لی۔ کسان اچھل کر پیچھے ہٹ گیا، کیونکہ اس کو نمک چکھ کرنا ہے، اس کو کھانا نہیں ہے کسان کو۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ کیونکہ یہ چغل خور نے ساری پلاننگ کر رکھی ہے۔ اب اسے یقین ہوا کہ یقینی طور پہ یہ مجھے کھانے چاہتی ہے۔ اسے یقین ہو گیا کہ اس کی بیوی پاگل ہو گئی ہے۔ بیوی ایک بار پھر آگے بڑھی اور زبان نکال کر کسان کو چاٹنے کی کوشش کرنے لگی۔ اب اس نے پھر زبان نکالی اور کسان کو چاٹنے کی کوشش کرنے لگی، ٹھیک ہے بچوں۔ کسان نے آؤ نہ دیکھا نہ تاؤ بیوی کو پیٹنا شروع کر دیا۔ کسان نے آگے نہ دیکھا نہ آؤ نہ دیکھا، تاؤ دیکھنے سے مراد ہوتا ہے بغیر کچھ سوچے سمجھے بوجھے کام لینے، عقل کے بغیر جو کام کرتے ہیں اس کو بولتے ہیں آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا۔ شروع ہو گیا پیٹنے۔ کسان کے سالے قریبی کھیت میں چھپے ہوئے تھے، جو کسان کے سالے تھے وہ ایک قریبی کے کھیت میں چھپے ہوئے تھے، یہ دیکھ کر باہر نکلے، آئے اور کسان پر ٹوٹ پڑے، ٹھیک ہے بچوں۔ اب یہی ساری چیزیں دیکھ کر وہ آئے اور کسان کے اوپر ٹوٹ پڑے، کیونکہ وہ بھی پاس ہی میں کھڑے تھے کھیت کے اندر، تو وہ آ کر کسان کے اوپر ٹوٹ پڑے، جو اس کے بیوی کے بھائی تھے، ٹھیک ہے بچوں، ٹوٹ پڑے۔ اچھا، ایک دوسرے کھیت میں چھپے ہوئے کسان کے بھائی، کیونکہ اس نے سب کو انفارم کر رکھا ہے، میدان میں اتر پڑے۔ سب نے ایک دوسرے کو اتنا مارا کہ خون میں نہا گئے۔ اب سب لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ایسا جھگڑا کیا کہ سب کی ہڈیاں وڈیاں توڑے، کسی کو خون بھی بہہ رہا ہے سب سے۔ آخر ادھر ادھر کے لوگوں نے آ کر انہیں ایک دوسرے سے الگ کیا۔ جب ان کا غصہ قدر کم ہوا تو لوگوں نے لڑنے کی وجہ دریافت کی۔ ادھر ادھر کے لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ بھائی ہٹ جاؤ، کیوں جھگڑا کر رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ سب نے اپنی بات بتائی۔ معلوم ہوا کہ یہ سب چغل خور کی کارستانی تھی، یعنی کہ یہ چغل خور کی ہی شیطانی جو ہے، یہ چغل خور نہیں کی ہے، یہ جو کام ہے، کارستانی مطلب کام کو کہتے ہیں، کارستانی سے مراد ہے کہ یہ سارا جو تھا چغل خور نے ہی کیا تھا۔ وہ سب اس کی تلاش میں نکلے، اب وہ سارے اس کو ڈھونڈنے نکلے، لیکن اس وقت تک چغل خور وہ گاؤں چھوڑ کر کہیں دور جا چکا تھا اپنے اگلے مشن پہ، ٹھیک ہے بچوں۔ تو چغل خور نکل چکا تھا۔ سچ کہا ہے کسی نے، اب یہ پیارے بچوں عقل سے کام نہیں لیا، انہوں نے ایک دوسرے کو پٹائی کر دی۔ تو سچ کہا ہے کسی نے کہ چغل خوری جو ہے ایک نہایت برا کام ہے، اور یہ حقیقت میں ایک بڑی بری ذلت کا کام ہے، ایک نہایت برا کام ہے۔ چغل خور کو اللہ سخت سزا دیتا ہے، اور قیامت کے روز وہ ذلیل و رسوا جو ہے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں بھی ایسے شخص کی کوئی جگہ نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو سخت سزا دیتا ہے۔ تو پیارے بچوں، ہمیں چغلی سے بالکل بچنا چاہیے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم چغل خوری نہ کریں، ٹھیک ہے بچوں۔ تو یہاں ہمارا لیسن مکمل ہوتا ہے، اس کے کچھ الفاظ معنی ہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے بچوں۔ اور اگلا جو لیسن آئے گا اس میں ہم کوسچن آنسرز کریں گے۔ چغلی کرنا ہوتا ہے غیبت کرنا، چغل خور جو یہ کام کرتا ہے، چین ہوتا ہے سکون سکھ، کوڑی ہوتا ہے کوڑ کا مریض، لال ببو کا، یہ میں نے آپ کو لیسن میں بھی بتایا کہ نکھایت سرخ غصے کے باعث، ٹھیک ہے بچوں۔ اس کے بعد ہوتا ہے ماں جایا، ماں جایا سے مراد ہوتا ہے سگا بائی جمع، تلملا اٹھنا ہوتا ہے بے چین ہونا، دال میں کالا ہونا، شک شبہ ہونا، ٹھیک ہے۔
کارستانی سے مراد سازش ہوتی ہے، ٹھیک ہے، آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا سے مراد ہوتا ہے بغیر سوچے سمجھے۔ تو پیارے بچوں یہاں ہمارا آج کا لیسن ہوتا ہے مکمل، ملتے ہیں اگلے لیسن میں، اور اگلا لیسن جو ہے آپ کی درسی کتاب میں جو شامل ہے شعر میسور ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے۔ تو پیارے بچوں چینل پر بنے رہیے، انشاءاللہ الرحمن بہت ہی جلد وہ لیسن اور اس لیسن کے جو آج ہم نے پڑھا چگلی کھانے والا، اس کے درسی سوالات جو ہے وہ بہت جلد آپ تک پہنچ جائیں گے۔ تو پیارے بچوں میں بنے رہیے چینل پہ، سبسکرائب کرتے رہیے اور ساتھ میں دوستوں میں شیئر کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ و نگہبان۔